अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। मैं हूं अनीका निसार। 29 अप्रैल और वेडनेसडे का दिन। साथ ही आपको बताते चलें बहुत सारी खबरें लेकर हम लोग आपके सामने आए हैं। नवाए वक्त और द नेशन हाथ में थामे। नाजरीन, अभी आपको ये बताते चलें कि सऊदी फरमा रवा शाह सलमान ने 2 शहजादों को अपनी पोस्ट से बरतरफ कर दिया, जिसके अंदर वो लोग भी हैं जिन्होंने यमन की वॉर में अहम किरदार अदा किया है, जिन्होंने डिप्लोमेसी के अंदर एक अहम किरदार अदा किया। इसके बारे में आपको बात बताएंगे बाद में, लेकिन साथ ही साथ दहशतगर्दी ने अभी तक जान नहीं छोड़ी। और उसके साथ कल 18वीं और 21वीं तरमीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। बहुत सारी और खबरें, जिसके अंदर पेशावर के हवाले से भी खबर है, क्रिकेट के हवाले से भी खबर है और नेपाल के हवाले से भी खबर है। नेपाल के जो प्रीमियर है वो ये कहते हैं कि 10,000 तक जो है अमवात होने का खदशा है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और साथ इमरान फारूक कत्ल केस में एक जो मुलजिम है उसको ज़मानत पर 31 साल शख्स को ज़मानत में तौसी कर दी गई है और 2 लोगों को जो है अरेस्ट करने के लिए पाकिस्तान से कांटेक्ट किया जा रहा है। और अगर MQM की बात करें तो अलग सूबा बनाने की डिमांड चल रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें MQM की जानिब से, और वैसे भी अल्ताफ़ हुसैन ने अपने स्पीच के अंदर भी अलग सूबा बनाने की डिमांड कर दी है। इसके क्या रेपरकशंस होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अलग सूबा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस बुनियाद पे होना चाहिए, लासानी या एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ आपको कराती चलूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार और साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी भी हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों के उस्ताद भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमें ज्वाइन करने का। आज आपसे तज्ज़िया लेंगे और बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक खबर भी ऐड करेंगे प्रोफेसर साहब, जिसके अंदर सौतेले माँ बाप ने बच्ची पे इतना बहिमाना तशद्दुद किया कि बच्ची को नीलम नील कर दिया। इसके बारे में बात करेंगे, बट वी हैव टू गो टुवर्ड्स आवर सेगमेंट नवाए वक्त टुडे। सबसे पहली खबर लीड ऐड करते हैं नवाए वक्त की। फौजी ऑपरेशन से अमन और इस्तेहकाम आ रहा है, कोई चैलेंज रुकावट नहीं बन सकता, पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे, जनरल राहील ने यह कहा। फाटा में मौजूद दहशतगर्दों का मुल्क के बाकी हिस्सों से राब्ता तोड़ रहे हैं, नेटवर्क का जड़ से खात्मा यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान ने अंदर और बाहर अमन तरजीह दी है, आर्मी चीफ का ये कहना। और फौजी ऑपरेशन से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती, नौजवान हमारा असासा है, हौसला अफजाई करनी चाहिए, उन्हें पुरअमन माहौल देना तरजीह है। कोर हेड क्वार्टर के अंदर ये बात की गई। और बहावलपुर का दौरा, फौजी अफसरों से मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश किया। प्रोफेसर साहब, आर्मी चीफ तो ये कहते हैं कि अमन इस्तेहकाम आ रहा है फौजी ऑपरेशन से। ज़रब-ए-अज़्म, खैबर 1, खैबर 2, कराची ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन अभी पाकिस्तान में चल रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अमन आ चुका, अमन की तरफ हम गामजन हैं, या अभी भी कुछ काम करना बाकी है? जी, अमन की तरफ हम गामजन भी हैं और अभी काफ़ी काम करना बाकी है। सही। किसी ऑपरेशन की 1 साल उम्र जो है वो कोई उम्र नहीं होती। इसकी सस्टेनेबिलिटी के बाद ही असल में हक़ाइक़ का पता चलता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मौजूदा नताइज आए हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं और इसकी बुनियाद पर उम्मीद की जाती है कि मुस्तक़बिल जो है दरख्शां होगा और इसके मुस्तक़बिल में बड़ी जल्दी आपको अच्छे नताइज मिलेंगे, ये उम्मीद की जा रही है। सही। और अगर ऐसा ना होता तो फिर जो इस मुल्क के अंदर जो अब इन्वेस्टमेंट आई है वो ऐसे ही नहीं आई। जिन लोगों ने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट का इरादा किया है वो इस सब चीज़ें एग्जामिन करने के बाद इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं। सही। और मैं समझता हूँ साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और पूरी कौम में एक कंसेंसस है कि इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस के मामला जो हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे हैं। सही। और इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपने गैर मुल्क की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लाना है और इस मुल्क को जो है वो तरक्की के रास्ते पर डालना है तो ये फिर तासुर हकीकी मानों में सामने लेके आना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज नहीं हो सकता। पाकिस्तान अब स्टेबिलिटी के रास्ते पर चल पड़ा है और शायद यही उम्मीद जो है वो जनरल राहील शरीफ बार बार कौम को दिलाने की कोशिश कर। राइट। और अब तो ज्यादा जरूरी हो गया पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम, क्योंकि 46 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है और इस इन्वेस्टमेंट को इसका फ्रूट रीप करने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा चैलेंज है। ये तो अब यू हैव टू गो फॉर इट। एग्जैक्टली। और इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है। अच्छा, हम लोग बात किया करते थे प्रोफेसर साहब अपने पुराने शोज के अंदर भी कि जड़ से खात्मा करना पड़ेगा, आप ऊपर ऊपर से सफाया नहीं कर सकते। और अब वही बात की जा रही है, नेटवर्क तोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि इवन जेल में बैठे हुए ये दहशतगर्द जो हैं कांटेक्ट करते हैं अपने बाकी साथियों के साथ और ये दहशतगर्दी
پھیلاتے ہیں, اس طرح امن اور استحکام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جڑ سے ختم کرنے کا مطلب صرف نیٹ ورک کو توڑنا ہے یا پھر جو نرسریز ہیں ان کو ختم کرنا بھی ہے؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں, نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے ہمیں انٹیلیجنس کے کمپوننٹ پہ زیادہ سیریسلی کام کرنا پڑے گا. صحیح. اور بجائے اس کے کہ ہم اپنی بوٹ کو زمین پہ اتار کر زیادہ کارروائی کریں, میرے خیال میں انٹیلیجنس نیٹ ورک از مور امپورٹنٹ دین ادر ایکٹیویٹیز. اور خاص طور پر آپ بلوچستان کے حالات میں آپ دیکھیں, یعنی جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو شاید ہمارے ذہن میں وہ پرانا تصور ہے کہ جو طالبان کے حوالے تک محدود رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید اب یہ چیزیں شفٹ ہو جانی چاہیے. بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اگر جس طریقے سے پچھلے دنوں میں لورا لائی میں واقعہ پیش آیا, جس طریقے سے انٹرنیشنل ایجنسیاں اس میں انوالو ہیں, اور جس طریقے سے راہیل شریف کو کھل کے یہ بیان دینا پڑا اور وارننگ دی انہوں نے دنیا بھر کی ایجنسیوں کو کہ بی اویئر اور الرٹ ہو جائیں, اگر آپ نے اس خطے میں کوئی کارروائی کی تو ہمیں آپ کا تعاقب میں بہت کچھ کرنا پڑے گا. یہ ایک بیان کو دینا پڑا اور یہ ایک میسج دیا انہوں نے کہ جو کھیل غیر ملکی ایجنسیاں اس خطے میں کر رہی ہیں اس سے ہم غافل نہیں ہیں, آپ انڈر آبزرویشن ہیں اور ہم ہر طرح کی کارروائی کریں گے. وہاں پر جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے, جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اس پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اور اس پر بھی قوم کا وہی کنسنسس ہے جو باقی علاقوں میں ٹیررزم کے حوالے سے پاکستانی قوم کی پالیسی. صحیح. بالخصوص اگر بات کریں اب بلوچستان کے اندر ایک نیا ٹائم آنے والا ہے, اکنامک کوریڈور کے حوالے سے بات کریں, گوادر کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے بعد پاکستان کے اس صوبے بلوچستان کی معاشی حالت بہت بہتر ہو جائے گی. اب وہاں استحکام کے لیے آپ کے خیال میں پروفیسر صاحب کیا یہی وجہ تھی کہ وہاں اس احساس کمتری تھا کہ باقی صوبوں کو جو ہے تمام چیزیں زیادہ ملی, اس لیے یہ چیز فروغ پائی, یا پھر ایجنسیز نے کچھ برین واش؟ یہ ماضی میں ایک حقیقت تھی جو بات آپ کہہ رہے ہیں, یہ حقیقی احساس تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ماضی کی کہانی ہے. صحیح. جو بار بار ایک پٹا پٹایا ایک پرانا ایک اسٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے. حالات یہ نہیں ہے, وہاں کے لوگ جو کوٹہ شہر میں جائیں یا وہاں کے یونیورسٹی کے لوگوں سے ملیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے وڈیرے, وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبر, وہاں کے اسمبلی کے ممبر خود ان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں, اور کرپشن ہے ان کی وجہ جو ہے, اور ان لوگوں نے یہ ترقی جو نیچے تک نہیں جانے دی. اب وہاں پر پاکستان کی مسلح افواج نے خاص طور پر جنرل کیانی کے زمانے سے وہاں پر جو اسکول قائم کیے ہیں, جہاں پر کریڈٹ کالج قائم کیے ہیں, ہاسٹل بنائے ہیں, تو وہاں پر گراس روٹ لیول کے لوگ جو ہیں اس میں آ رہے ہیں, اور تقریباً 10 سے لے کے 20,000 کے قریب بلوچ نوجوانوں کے لیے اسامیاں پیدا کی ہیں فوج کے اندر. تو یہ ایک بیلنس جو ہے وہ جو قائم کیا ہے, تو وہاں کے لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے, اور ان کے جو فروٹ ہے اس کے آپ کو 1-2 سال کے اندر اثرات نظر آئیں گے کہ یہ تبدیلی جو کس طرح لے کے آ رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ان دانشوروں کو بھی خیال کرنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کر پورے پاکستان میں بلوچستان کے ان مسائل کو ایسے اسپریڈ کرتے ہیں جیسے بلوچستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, ایسی صورتحال بھی. صحیح. اور NFC ایوارڈز جو ہیں, جس زمانے میں NFC ایوارڈز دیے گئے تھے اس ٹائم پر احسانی صاحب تھے, اور ایز سچ جس طرح آپ نے کہا کہ وڈیرے جو ہیں اب وہاں کے مسئلہ کریں یا سردار جن کو کہا جاتا ہے وہاں مسئلے کریں, تو انہوں نے بھی NFC ایوارڈز کا کوئی پھل عوام تک نہیں جانے دیا تھا, اور اسی طرح بلوچستان کے اندر ہوتا رہتا ہے. نیکسٹ خبر بھی ایڈ کر لیتے ہیں, بہت ساری خبریں کوئکلی دوسری خبروں کو بھی ایڈ کرتے ہیں. فوجی عدالتوں اور آئینی ترامیم کے خلاف کیس, اداروں میں جنگ یا ٹکراؤ نہیں دیکھنا ہے, آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی, سپریم کورٹ کا یہ کہنا. عدالتی دباؤ پر 19ویں ترمیم پاس ہوئی, بیرسٹر ظفر اللہ کا یہ کہنا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عدالت نے جبرن ترمیم کروائی, یہ سوال اٹھایا جسٹس ثاقب نے, اور تجویز دی تھی, ہدایت نہیں کی تھی. جسٹس آصف سعید نے یہ کہا 21ویں ترمیم بغیر بحث آدھے گھنٹے میں منظور ہو گئی. جسٹس جواد اسخواجہ نے یہ کہا, اور ہمارا دوسرے ممالک کی عدالتوں سے متاثر ہونا ضروری نہیں, ہر ملک میں ججز کی تقرری کے لیے کا طریقہ کار مختلف ہے, ترامیم ہوں گی تو مقدمات بھی عدالتوں میں آئیں گے. 18ویں ترمیم پر دلائل دیں, چیف جسٹس کے ریمارکس, اور سماعت آج پھر ہوگی. ڈیفینیٹلی سبجیکٹس میٹر ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کر سکتے جب تک کورٹ کا کوئی فیصلہ نہ آئے, لیکن اداروں کے اندر جنگ یا ٹکراؤ, آئین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو عدالت نہیں چھیڑ سکتی, کانسٹیٹیوشن کو کے اندر رد و بدل کرنا پارلیمنٹ کا دائرہ کار ہے. تو اس جو کیس ہے 18ویں اور 21ویں ترمیم, اس کے بارے میں کورٹ کے حوالے سے سوال کورٹ نے بھی اٹھایا کہ ہم کس سیکشن کے تھرو اس ترمیم کو جو بھی ہے کچھ چھیڑ سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں. 18ویں اور 21ویں ترمیم کی بات کریں پروفیسر صاحب, تو 18ویں ترمیم 21ویں ترمیم تو
ابھی دہشت گردی کی وجہ سے آئی. 18ویں ترمیم کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے مفاد کے لیے اس چیز کو آگے لے کر آئے اور اس کو پاس کروایا. اٹ واز اے بگ کمپرومائز. صحیح. مسلم لیگ کو اس بات پر سمجھوتا کرنا تھا کہ نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن سکیں. صحیح. اور اس کے لیے ANP کو اپنے صوبے کا نام جو تبدیل کروانا تھا. تو یہ ایک کمپرومائز تھا اور جو کمپرومائز کے نتیجے میں یہ دن دیکھنا پڑا. اور تو میرے خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اور ابھی دیکھیں نا کئی چیزوں پر کمپرومائز ہے. صحیح. نیب کے معاملے پہ آپ دیکھ لیں, نیب کے چیئرمین کی تقرری پر کتنا زبردست کمپرومائز چل رہا ہے آ کر. صحیح. اور کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. تو اسمبلی کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ اتنی اپنے پریشان کن ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور 18ویں ترمیم کے اندر یہ سب کچھ ہوا جسے ہم دوسرے معنی میں مکہ کہتے ہیں. جی. اور یہ ہو گیا آ کر, اور اس کے باوجود, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کے معاملات بھی اگر وہاں پہ طے ہو جاتے صحیح تو یہ مسئلہ تھا جس کا بیان آج الطاف صاحب بیان دے رہے ہیں آ کر. میرا خیال ہے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر یا لسانی بنیادوں پر جو بھی تقسیم کرنی تھی یہ بھی اس ترمیم کے اندر اگر طے کر لیا جاتا تو یہ ایک براڈ بیسڈ ملک کے اندر ایک سسٹم جو ہے بن جاتا. تو یہ جھگڑا دوبارہ کھڑا. اور پیپلز پارٹی تو اکثر اوقات ساؤتھ پنجاب کی بہت زیادہ الگ صوبہ بنانے کی بات کرتی تھی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں تو حامی ہے لیکن سندھ میں حامی نہیں ہے. سندھ کے اندر وہ کہتے ہیں مرسوں ٹھیک ہے, کراچی نہ دیسوں ٹھیک ہے. اور ادھر جو ہے وہ ہزارے کے اندر مسلم لیگ کا ایک نقطہ نظر ہے. تو یہ ہر پارٹی نے اپنی اپنی پاکٹس کے اندر جہاں جہاں اس کی پاورز ہیں ان کے حساب سے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ اس پر قائم ہے کہ کہیں وہ ان کی پاکٹس جو ہے چلی نہ جائیں. کوئی ملک کے مفاد میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں. صحیح. اور تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو آ کر اس کے لیے ایک براڈ لیول پر ایک نئے سرے سے کوئی ترمیمی صورتحال پیدا کرنی پڑے گی آئین کے اندر, اور اس کو پھر اسمبلی میں لانا پڑے گا تاکہ اس ملک کے اندر کوئی ایک صوبہ کوئی ایک علاقہ نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر آپ ایک جنرل اپروچ کے ساتھ آئیں کہ پورے ملک کو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ تاکہ انتظامی آسانیاں پیدا ہوں, انتظامی امور بہتر ہوں. کیا ضروری ہے کہ لاہور شہر سے بیٹھ کر 2 کروڑ کے صوبے کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. صحیح. تو اس حوالے سے تو بات ہو سکتی ہے. اچھا, چھوٹے چھوٹے صوبوں بنانے کی بات کرتے ہیں لیکن 18ویں ترمیم کی اگر بات کریں تو ڈی سینٹرلائز کیا سسٹم کو, بہت ساری چیزوں کو کہ ڈیولوشن کے بعد ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے اگر بالخصوص بات کریں تو پروفیسر صاحب وہ سٹینڈرڈ نہیں رہا ایجوکیشن کا ہر صوبے کے اندر اتنا ہم سوال ہے. دیکھیں دنیا بھر کے اندر ڈیولوشن ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سینٹرل فیڈرل رہتی ہیں جن میں ایجوکیشن بھی ایک ہے. یعنی ایجوکیشن جو ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہمارے آئین میں بھی یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. بلکہ کچھ لوگ تو ابھی چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ایجوکیشن کمیشن کے جو صوبائی شاخیں بنی ہیں 18ویں ترمیم کے تحت اس کو پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ اس کو کورٹ میں لے جایا جائے آ کر, کیونکہ ایجوکیشن ایک فیڈرل ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہاں ابھی صوبوں کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے کہ وہ اس کو اگر علیحدہ بھی کریں آ کر تو اس کو چلا سکیں گے. کیپیسٹی کا پرابلم بھی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن سسٹم علیحدہ ہونے سے, یہ کمیشن علیحدہ ہونے سے ہر صوبے کے ہر خطے کے چھوٹے چھوٹے خطوں کے ہیروز علیحدہ ہوں گے. ہمارے ہیروز کامن ہیں اور علاقائی ہیروز ساتھ لے کے چلا جاتے ہیں, لیکن کچھ سینٹرل ہیروز ہوتے ہیں جو پوری قوم کے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنی قوم کو تقسیم کریں, پروونشلزم کو زیادہ فروغ دے گا, اور وسائل بھی تقسیم ہم لوگ, کیپیسٹی بھی نہیں ہے. پھر کرائٹیریا میں فرق آئے گا. دیکھیں ایک ایچ سی جو ہے کسی بندے کو پروموٹ کرنے کا کرائٹیریا ان کا ہلکا پھلکا کرائٹیریا ہے, چھوٹے علاقوں میں خاص طور پر ان کی پرسنٹیج پاس مارکس کی اور ہے. یہیں پنجاب میں دیکھ لیں آپ کہ ملتان یونیورسٹی اور پاور یونیورسٹی جو لوگ لے کے آتے ہیں نمبر, ان کو بڑی جنراسٹی کے ساتھ نمبر ملتے ہیں. یہ تاثر ہے, میں ہو سکتا غلط کہہ رہا ہوں, لیکن پنجاب یونیورسٹی سے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے جو لوگ نکلتے ہیں ان کی بڑی ٹائٹ مارکنگ ہوتی ہے. تو یہاں کا جو گریڈنگ سسٹم ہے اس کے اندر جس کا 2.5 ہے دیٹ از مچ بیٹر دین CGPA اور بہارپور یونیورسٹی 3.5. یہ تاثر ہے, یہ میری رائے نہیں ہے. تو یہ اگر تاثر ہوگا تو پھر یہ جو ڈسپیرٹی ہے جب آپ علیحدہ بنا دیں گے آ کر, یونیفارمٹی نہیں ہوگی تو پھر تو کسی بندے کو, ایک نالائق آدمی کو اٹھا دیں گے آپ کسی صوبے کی بنیاد پر, تو یہ سسٹم کے اندر یونیفارمٹی بھی ختم ہو جائے گی. صحیح. ملتان کی بات کر رہے تھے, ملتان سے ایک کالر آ گئے ہیں, پروفیسر صاحب ان سے بات کرتے ہیں. علی نواز ہیں ملتان سے. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. جی علی نواز صاحب. بہن ماشاء بہت اکثر میں آپ کے پاس ایک ہی سوال کر رہا ہوں. بات یہ کہ ہر ملک کی ترقی ہوتی ہے عدل و انصاف پہ. جب تک ہمارے ملک میں عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا, یہ اگر مسلمان ہمارا عدل و انصاف قرآن و سنت پہ ہونا چاہیے. اور پہلی شک ہی ہماری ہے کہ کوئی بھی آئین قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگا.
صحیح. کیا ہمارے جج عدلیہ میں بیٹھے عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کی میں بات کر رہا ہوں, نیچے تو چھوڑ دو, عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے ججز اتنے کرپٹ ہیں کہ جس کی انتہانی میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اگر مجھے کوئی بھی عدالت بلائے میں ثبوت دینے کو تیار ہوں چیز کے. اور رائٹ. کل ریاض صاحب نے بہاولپور میں ایک کانفرنس کی ہے, اس میں دہشت گردوں کی بات کی. سب سے بڑے دہشت گرد عدالت میں بیٹھے ہیں. فوج کو چاہیے سب سے پہلے عدالتوں سے آپریشن شروع کرے اور تمام سالین کو پوچھے کون کون سے دہشت گرد بیٹھے ہیں یہاں پہ جو انصاف فراہم نہیں کر رہے, اور وہی مظلوم دہشت گرد بنتا ہے جب اس کو انصاف نہیں ملتا, جب اس کے بچے بھوکے مرتے ہیں وہ سب کو مارنے کو تیار ہو جاتا ہے. علی نواز صاحب, آپ کے سوال کا جواب ہم ضرور دیں گے. انصاف کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی جس بھی قوم میں یا جس بھی ملک میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں اس ملک کے اندر کبھی بھی اضطراب نہیں پیدا ہوتا اور کبھی بھی ایسی سچویشن نہیں پیدا ہوتی جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آ کر پروفیسر صاحب سے جواب لیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کالر لے رہے تھے اور کال میں انہوں نے فرمایا کہ انصاف جو ہے, انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو پا رہے پاکستان میں, اسپیشلی اگر لوور جوڈیشری کی بات کی جائے, اس عدلیہ کی بات کی جائے جس سے ایک عام شخص کا سب سے زیادہ ٹاکرا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وہاں جا کر ان کو خوار ہونا پڑتا ہے. پروفیسر صاحب, جوڈیشری کے حوالے سے بات کریں تو موسٹ آف دا پیپل, شکایت لوگوں کی یہ ہے کہ جی انصاف نہیں ملتا, اور انصاف ملتا ہے تو بہت مہنگی قیمت پر ملتا ہے اور بہت دیر سے ملتا ہے, اور جسٹس ڈیلیڈ از obviously جسٹس ڈینائڈ. پاکستان میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے اور 21ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں. دیکھیں جی, یہ سوال بذات خود اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر کتنا اضطراب ہے, لوگ کتنے بے چین ہیں, لوگ کتنے مضطرب ہیں, لوگ کتنے اپسٹ ہیں. اس کا مطلب انصاف نہیں ہے. نمبر 1 ایک چیز تو یہ پتہ لگی نا کہ لوگ جو ہیں اس نام نہاد انصاف سسٹم سے مطمئن نہیں ہیں اور عدلیہ نے انہیں مایوس کیا ہے. ایک چیز, اب یہ ٹھیک کیسے ہو؟ 2 طریقے ہیں اس کے. ایک طریقہ تو وہ ہے کہ جی اس ملک میں کوئی انقلاب آئے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک دم تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہونی. ایک دم ٹھیک کرنے کا طریقہ تو کوئی انقلاب آ جاتا ہے اور وہ فوری طور پر ایک تبدیلی لے کے آتا ہے. اس تبدیلی کے نتیجے میں کوئی خدا ترس شخص یا کوئی گروپ جو انقلاب لے کے آتا ہے, جو انقلاب کے تقاضے ہوتے ہیں, وہ آ کر اس نظام کو اپنے مشن کے مطابق تبدیلی لے کے آتا ہے, اس کو عدل قائم کرتا ہے جس کو وہ عدل سمجھتا ہے. ایک یہ تو ہے شارٹ کٹ. دوسرا ایک طریقہ لانگ ٹرم. کیا یہ قوم, کیا ہمارے انسٹیٹیوشن, جب یہ ججوں کی بھرتی ہوتی ہے, اور بھرتی صرف ججوں کی نہیں, ہمارے معاشرے کے جن جن محکموں میں بھرتی کا نظام ہے, کیا اس کے اندر جب ہم میرٹ دیکھتے ہیں, میرٹ دیکھنے کے علاوہ کیا ہم کبھی کریکٹر کو بھی دیکھتے ہیں؟ کیا کریکٹر اس میرٹ کا حصہ ہے؟ وی لیو ان اے ویری اسمال ورلڈ. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں پتہ کرنا کہ یہ شخص جس کو آپ بھرتی کر رہے ہیں آ کر, اس کے بارے میں اس کی ریپوٹیشن کیا ہے اس علاقے کے اندر. میں آپ کو مثال دوں کہ میں تہران میں تھا, تو میں جس ٹیکسی میں بیٹھا تو اس ٹیکسی ڈرائیور جو تھا, اس ٹیکسی ڈرائیور کا اس کا آئی ڈی کارڈ وہاں پر لٹکا ہوا تھا اس کی ٹیکسی کے اندر, اس کے قوائف, اس کا ٹیلی فون نمبر, ہر چیز لکھی ہوئی تھی. بعد میں پتہ لگا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور جس کو ٹیکسی کا یہ لائسنس دیا جاتا ہے وہاں کے اس علاقے کے آیت اللہ کا ویریفائڈ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے کردار کے بارے میں, اس کے بارے میں ہمیں یقین ہے, تاکہ کوئی خاتون جب اس میں بیٹھے آ کر اس کو پتہ ہو کہ یہ بندہ ہے جو جس کی کرسی میں بیٹھے ہیں وہ سیف فیل کرے, اس کو نفسیاتی طور پر ایک سیکیورٹی فیلنگ ہوتی ہے. تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں آ کر کہ ہم نے پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کے اندر, پی سی ایس کے اندر, ادروائز انٹرویو کے دوران ہم نے کریکٹر کو, کردار کو اور اس کی اسلام دوستی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں آ کر, اس کو پیمانہ ہی نہیں بنایا. ہم اس کو مذاق کا موضوع بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیا ضروری ہے اس بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پوری قوم کے اندر اس پر ایک اضطراب ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک کریکٹر والے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس جگہ پہ بیٹھے تھے. کہ ویسٹ میں دیکھیں آپ کو, امریکہ کی بڑی مثال مشہور ہے کہ وہاں پر جو نائب صدر کے امیدوار تھے آ کے وہ ان کی تصویر چھپ گئی شراب کی بوتل کے ساتھ. ان کا اس کو ڈیبار کریں, یعنی وہ شخص انہوں نے کہا ہم تو ٹھیک ہے پیتے ہیں لیکن ہمیں اپنا لیڈر ایسا نہیں چاہیے جو اتنا غیر ذمہ دار ہے کہ شراب کی بوتل کے ساتھ اس کی تصویر چھپ رہی ہے. حالانکہ وہاں پر شراب کی بوتل کا استعمال جو ہے وہ بڑا عام, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمیں قیادت ایسی نہیں چاہیے, ہمیں لیڈر جو ہے وہ ذمہ دار چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پوری قوم ٹھیک ہے,
لیکن ہم کہتے ہیں لیڈر اگر پیتا ہے بوتل لے کے پھرتا ہے تو پھر کیا ہوا, سارے پیتے ہیں جی. تو ہم لیڈر ایسا لانا چاہتے ہیں جو ہم جیسا نہیں ہوتا. اور یہ قوم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, صحیح, ٹھیک ہے, خواہش کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور اس خواہش کو عملی طور پر خود بھی طے کریں کہ جب آپ ہر سطح پر باکردار لوگوں کو منتخب نہیں کرتے اور آپ بے کردار لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو آگے فیصلہ کرنے ہم لوگ خود بھی تو یہی کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا ووٹ دینے کے ٹائم پر جو لینڈ کروزر میں آ جائے, پراڈو میں آ جائے, تو اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ہمارا کام کرا لے گا. جو شخص سائیکل پر یا پیدل آئے وہ کہتے ہیں یہ تو خود غریب ہے, اس نے ہمارے کیا کام کرانے. تو ووٹ بھی ہم لوگ اسی کرائیٹیریا پہ دیتے ہیں, کیریکٹر کے پہ نہیں, پیسے اور طاقت کے کرائیٹیریا پہ دیتے ہیں. ہم لوگ بات کر رہے تھے صوبوں کے حوالے سے, تو صوبوں کے حوالے سے الطاف حسین کا ایک جو ہے وہ بیان شامل کر لیتے ہیں کہ جی کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی بات کی ہے الطاف حسین نے. سراج الحق اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کراچی کو الگ صوبہ بنانے کا مطالبہ 9-0 پر چھاپے کا رد عمل ہے, سراج الحق کا یہ کہنا. اور ساتھ ہی دہشت گردی کے ذمہ دار پرویز مشرف ہیں. روس کو افغانستان میں شکست دینا ضیاء کا کارنامہ تھا. دی نیشن کو انٹرویو. اور آئینی بنیادوں پر انتظامی صوبے بنانے میں حرج نہیں, عوام سانپوں کو دودھ پلا کر اژدہا بنانا بند کر دیں, خطاب میں یہ بھی کہا. اچھا, یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صوبہ بنایا جائے تو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ بنایا جائے, لیکن یہاں جو زیادہ تر ڈیمانڈ ہے اسپیشلی اگر کراچی کی بات کریں وہ لسانی بنیادوں پر نظر آتی ہے. پروفیسر صاحب دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہے اس میں بڑے تجزیے آ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس تجزیے کے اندر ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر لوگوں کی جو سوچ ہے نا وہ اب پولرائزڈ ہو چکی ہے. صحیح, اب بائی اینڈ لارج, میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کرتا, کہ جو مہاجر ہے وہ محسوس کرنے لگ پڑا ہے کہ شاید اس کو پناہ جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کے پرچم کے نیچے ہی مل سکتی ہے. صحیح, لہٰذا وہ آہستہ آہستہ سمٹتا جا رہا ہے مہاجر قومی موومنٹ کے پرچم کے نیچے. تو مہاجریت جو ہے اس کے اندر اور ڈیولپ ہو رہی ہے. پٹھان اپنی جگہ پر ایک ایتھنک گروپ وہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں, پنجابی اور سندھی جو ہیں وہ اپنے طور پر وہ پیپلز پارٹی کے باقاعدہ گوٹھیں سی بنتی نظر آ رہی ہیں. لہٰذا ایسا بندہ کراچی میں جو صرف پاکستان کے نام پہ کھڑا ہو, چاہے وہ سندھی ہے بلوچی ہے, اس کی پذیرائی نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ وہ تحریک انصاف و جماعت اسلامی کے کچھ ووٹ لے سکتا ہے. اس سوچ کے بندے وہاں موجود ہیں جن کی بہت کم تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے. ان کے ہارنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاید اب یہ نعرہ وہاں پر اتنا زیادہ جو ہے وہ خطرناک ٹرینڈ ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. میں جو بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں لسانی کی بجائے اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایم کیو ایم کو اس طرح زندہ رکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا 25 سال تک اقتدار رہا, وہ کراچی کو کچھ لے کے نہیں دے سکتے. لوگ اب ان سے احتساب نہیں کر رہے, بلکہ ایم کیو ایم نے ایک اور نعرہ دے دیا کہ جناب آپ کے حقوق اس لیے نہیں مل رہے کہ آپ کو صوبہ نہیں بن رہا, لہٰذا ان کو اس طرف لگا دیا صوبہ. میرا یہ خیال ہے کہ صوبہ بننے تھے, یہ میری رائے ہے, صوبہ بنائیں. جیسے جس نے کہا سندھ ہے, سندھ 1 سندھ 2 کر لیں آپ, سندھ کے نام پر 2 صوبے بنا لیں آپ, اور اس کو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر بنائیں. نمبر 1 اس کا نام ہی سندھ رکھیں, اس کو مہاجر صوبہ نہ رکھیں. جب آپ سندھ 1 یا سندھ 2 کہتے ہیں تو مہاجر وہ ایڈمنسٹریٹو تو ہو گیا. جب ایڈمنسٹریٹو ہوگا, ان کو یہ پاور میں بھی آ جائیں گے تو ایک مرتبہ نہیں ڈیلیور کریں گے, دوسری مرتبہ نہیں کریں گے, آٹومیٹکلی وہیں پر ان کے پاس مزید نعرہ نہیں رہے گا. تو پھر یہ پولیٹیکلی کسی وقت بھی اپنی کارکردگی اچھی نہ دکھانے کے باعث ہار سکتے ہیں اور یہ لوز کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو علاقائیت ہے وہ ختم کرنے کا طریقہ بھی ایک یہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا جائے. ہاں اس پر کلیئر ہو جائے ریاست کہ اگر کسی نے کوئی لدگی پسند کی بات کی وہ کھیل کے پھینک دیں گے. اس پر ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے, اور پورے ملک میں یہ ہو, صرف یہاں پر نہ ہو, پورے ملک کے اندر یہ تبدیلی ہو. جنوبی پنجاب کی بھی ہو. پیپلز پارٹی جو یہاں مخالفت کرتی ہے تو پھر پنجاب میں کوئی حمایت کرتی ہے. آپ جب اس کی بات کرتے ہیں تو پھر آگے باقی صوبوں کی جو ہے بات بھی اٹھے گی, ساؤتھ پنجاب کی بھی بات اٹھے گی, وہاں ہزارہ صوبے کی بھی بات اٹھے گی. پورے پاکستان میں پورے پاکستان کو چھوٹے صوبوں کے اندر ڈیوائڈ کر دینا چاہیے. یعنی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. 2 کالرز ہیں, ان کو لے لیتے ہیں. مسز صوفی ہے راولپنڈی سے. جی السلام علیکم بیٹا. مسز صوفی محمد ساکشا راولپنڈی سے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بیٹا کہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں, اور ہمارے مستقبل کی تمام تر امیدوں کا دار و مدار ہمارے نوجوان نسل کی تربیت پر ہے. نہ صرف ہمیں انہیں امن و امان دینا ہے, بلکہ ابھی جو پروفیسر صاحب بات بھی کر رہے ہیں کہ صوبائیت, لسانیت اور فرقہ پرستی اور قومیت سے بالا تر ہو کر انہیں سوچنا سکھانا. اور آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں میں ایک اور مافیا کا اضافہ ہو گیا جو ایک نقل مافیا ہے, جو کہ آپ کے نوجوان نسل کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. اس پر بھی غور کرنا ہے. اور جہاں تک بیٹا بلوچستان کا تعلق ہے, ضرب عضب کامیابی کے ساتھ جاری ہے. انشاءاللہ امن و امان جلد ہو جائے گا.
بلوچستان میں پہلے آپ مذاکرات کی دعوت دیں, چاہے کوئی پھر فرقہ پرست ہیں یا قوم پرست ہیں, ان کو یہ جو آپ کی ملیٹنسی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اگر وہ اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے پر تیار ہیں, ریویو کرتے ہیں, بسم اللہ آن بورڈ لے لیں. ادروائز آپ کو وہاں پر بھی پھر آپریشن کرنا پڑے گا, کیونکہ بیٹا اب جو اقتصادی جو ہماری راہداری ہے اس کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور اقتصادی راہداری کے حوالے سے آلریڈی ایک جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جا چکی ہے. دوسرا کالر لے لیتے ہیں, جمال مصطفیٰ ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. پروفیسر صاحب نے ابھی بات کی تھی اور آپ نے بھی غالباً کہ مہاجریت جو ہے بہت بڑھتی جا رہی ہے, ایتھنیسٹی, اور اسی بیسس پہ 246 کے الیکشن بھی انہوں نے جیتے اور کینٹونمنٹ بورڈ کے. لیکن امپورٹنٹ بات ہے صوبے ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو ہمیشہ سے جو ذی شعور لوگ ہیں پاکستانی, ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بڑھائیں, آپ صوبے بڑھائیں, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, پنجاب میں 4 صوبے کریں, فرنٹیئر میں کریں. یہ تو سیلفش اور مایوپک اور کرپٹ لیڈرشپ سارے جو ملک کے اثاثے وسائل ہیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے گینگ آف 5 نے رکھے ہوئے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر اوپر کا سٹرکچر کرپٹ ہو, رولرز کرپٹ ہو, تو آپ 100 صوبے بنا لیں, پھر بھی 100 آپ وہاں پر وہ گورنر بنا لیں, تو وہ سارا ملک تباہ ہو جائے گا. پوائنٹ وہی آتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ آنےسٹ ہو, ڈیڈیکیٹڈ اور پاکستانی ہو. میں یہاں پر عرض کروں گا کہ آپ کے کل کا دن جو تھا سارا دن ایک فیشن ماڈل کی منی لانڈرنگ پہ گزر گیا. لیکن میڈیا ہے اس کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ منی لانڈرنگ کس کے لیے ہو رہی ہے, ان کو بے نقاب کیوں کریں. آپ نے ایک فیشن جو گرل ہے اس کی آڑ میں جو لانڈررز ہیں جو کرپٹ ہیں غلط چیزوں کی طرف دھیان دیا جاتا ہے. جمال مصطفیٰ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ابھی ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد آ کر دونوں کالرز کو ڈسکس کریں گے, ساتھ ہی ساتھ نیپال کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ایڈ کریں گے, اور اس کے علاوہ پشاور میں جو سچویشن ہوئی اس کے حوالے سے بات کریں گے. 18ویں ترمیم کی بات کر رہے تھے تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بعد پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جو ہیں ہر صوبے کے اندر موجود ہے, لیکن کنفیوژن یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وفاق نے کرنا ہے کام یا صوبے نے کرنا ہے. کیا یہ ڈیولوشن ہمارے یہاں کام کر رہی ہے, اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک کے جانے سے پہلے ہم نے 2 کالرز لیے تھے اور دونوں نے کال کے اندر ایک تو مہاجریت کی بات کی تھی. تو یہاں میں یہ پوائنٹ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ تقریباً آدھا پاکستان ویسے ہی مہاجر ہے. جب پاکستان بنا تھا تو بہت سارے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی تھی, تو اس بنیاد کے اوپر اب جا کر مہاجر بولنا اپنے آپ کو یا کسی اور کو, یہ ڈیفینیٹلی غلط ہوگا, کیونکہ اب ہجرت کر چکے, اب تو یہیں کے مکین بن گئے. اگلی خبر ایڈ کرتے ہیں ہم نیپال کے حوالے سے. نیپال ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, زلزلہ 10,000 ہلاکتوں کا خدشہ. نیپالی وزیر اعظم کا یہ کہنا. 80 لاکھ افراد متاثر ہوئے, اقوام متحدہ نے یہ کہا, اور 58 پاکستانیز کو جو ہے وطن واپس لایا گیا. C-130 کل گیا تھا امداد دینے اور واپس لے کر آیا پاکستانیوں کو. ہلاکتیں 5,000 ہو گئیں, ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, عالمی برادری مدد کرے, سشیل کوئرالا کا یہ کہنا. اور 14 لاکھ سے زائد لوگوں کو خوراک اور ادویات کی ضرورت ہے, مزید ہلاکتیں ہو سکتی ہیں, اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا. اور ساتھ ہی طیارے سے واپس آنے والے پاکستانیوں میں سفارت خانے کا عملہ بھی شامل ہے. دوسری امدادی سامان کی کھیپ کھٹمنڈو پہنچ گئی اور نعشوں کو جلانے کے لیے لکڑی کم پڑ گئی. ایک نوجوان کو 80 گھنٹے بعد ملبے سے زندہ نکال لیا گیا. انتہائی افسوسناک سچویشن. پروفیسر صاحب, اس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم. نیپال کی جو سچویشن ہے اتنی عجیب و غریب ہے کہ کھٹمنڈو سرک کر زمین سے دوسری طرف چلا گیا. اتنی زیادہ یہ جو ہے زلزلہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ جنہوں نے نیپال دیکھا ہے, مجھے اتفاقاً 2 مرتبہ وہاں جانے کا موقع ملا ہے. نیپال ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک کے درمیان رابطہ جو ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہے. یعنی ایئرپورٹ کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے, سڑکوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ پہاڑی علاقہ ہے سب. کھٹمنڈو سے آگے آپ دوسرے علاقے میں بھی جائیں تو سب تو کمیونیکیشن جو ہے نا, یہ اخبارات ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچتے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں لگتے ہیں, بلکہ دن کئی لگ جاتے ہیں. وہاں ایک جگہ کا اخبار دوسری جگہ پہنچتے ہوئے دن لگتے ہیں. لہٰذا وہاں پر انہوں نے کمیونٹی براڈ کاسٹ سسٹم شروع کیے ہوئے ہیں.
अगर हम आता रेडियो स्टेशन वगैरह जगह जगह हैं, और NGO यानी काठमांडू एक ऐसा शहर है कि जिसकी हर गली में अनिका आपको 2-2, 3-3 NGOs के इंटरनेशनल NGOs के दफ्तर मिलेंगे, यानी इंटरनेशनल NGOs की भरपार है वहाँ पर। सही। और वो लैंडलॉर्ड कंट्री है, एक तरफ इंडिया है, तरफ बाकी मुल्कों से घिरा हुआ है। तो माउंट एवरेस्ट की तरफ जो रास्ता जाता है वो गोदावरी रिजॉर्ट एक जगह है वहाँ शहर से बाहर, तो वहाँ से एक रास्ता ट्रैक है जो हिमालय की तरफ जाती है, जहाँ जिसकी तरफ अभी आपने शुरू में जिक्र भी किया माउंट एवरेस्ट का। तो वो एक ट्रैक है जहाँ पर लोग जाते हैं, आकर वॉक शॉक करते हैं, रिजॉर्ट भी है, खूबसूरत जगह है वो। अब वो सब का सब जो है वो ज़ाहिर है एक पहाड़ी के ऊपर एक शहर है ऐसे, वो जब गिरा होगा उसको मैं तस्वर कर सकता हूँ वहाँ का। तो वो एक जगह से दूसरी जगह, तो रास्ते में कोई चीज़ नहीं है, यानी वहाँ इमदाद पहुँचाना, यानी काठमांडू से बाहर इमदाद पहुँचाना, यानी नेपाल के अंदर से, और नेपाल के अंदर किसी खत्ते से काठमांडू की तरफ आना, ये दोनों काम बड़े मुश्किल हैं। सही। ये सिर्फ पाकिस्तान के C-1 तैयारे जो वहाँ पृथ्वी एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं आकर, भवन एयरपोर्ट पे, यही एक वाहिद रास्ता है। इस ईजियर कि पाकिस्तान से जहाज वहाँ उतर जाएं वहाँ जाकर, लेकिन खुद नेपाल के किसी खत्ते से अगर आप चाहें आकर कि वो किसी खत्ते से कोई मदद जाए वहाँ जाकर, इतना आसान नहीं है। लिहाजा उन बेचारों की मुश्किलात का तस्वर नहीं आप कर सकते कि और कितनी अभी मुश्किलात के अंदर और इजाफा हो गया, क्योंकि हलाकतें जो है बढ़ती चली जा रही है। मलबे तले जो लोग दबे हुए थे, जो लाशें निकल रही हैं, उनको जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गई है, उनके खुराक के अंदर मसला हो रहा है, और दूसरे ममालिक से मदद तो मांग रहे हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन जिस तरह आप फरमा रहे हैं वहाँ इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। किस तरीके से बाकी जो NGOs ने दफ्तर तो बना लिए, किस तरीके से इमदाद पहुँचाएंगे? और वो गरीब मुल्क है और लैंड लॉक कंट्री है जो इंडिया के साथ इलाका में था, नेपाल नगर का, वहाँ पर भी ज़िलज़ला आया हुआ है, लिहाजा वहाँ से भी अगर इंडिया से भी कोई चीज़ आना चाहे वो इलाका भी जो है ना बैडली अफेक्टेड है। तो ये बड़ी यानी खौफनाक सूरत हाल है, यानी हम सब लोग जो हैं उनके लिए दुआगो हैं, उनकी मुश्किलात से उनको निजात मिलनी चाहिए, और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को इस पर गौर करना चाहिए किस तरीके से उनको इस मुसीबत से रेस्क्यू जो है वो दिलाया जाए। राइट। प्रोफेसर साहब, दूसरी तरफ पेशावर के अंदर भी सिचुएशन बड़ी अजीब हो गई। कल जलजला आया, उससे पहले टोर्नेडो आया, और पेशावर के अंदर भी इमदादी काम जो है वो अभी बहुत सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ NDMA और PDMA की बात करना भी ज़रूरी है कि एक जगह प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, एक जगह नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। वही डेवोल्यूशन के बाद कन्फ्यूजन से डेवलप हो गई है किसने क्या काम करना है और क्या नहीं करना, और क्या हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ डिज़ास्टर होने के बाद ही मैनेज करेंगी या उससे पहले भी उनको तैयारी कर रहे होना चाहिए? इनकी कैपेसिटी का आलम ये है कि दे फेल टू एंटिसिपेट कि क्या होने वाला है, इनकी तैयारियों का आलम। हमारे यहाँ तो वैसे भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का तस्वर अगरचे हम कहते थे कि नया है, अब इतना नया भी नहीं रहा, पुराना हो गया जी। जब अक्टूबर का ज़लज़ला आया तो उसके बाद में बड़ा सीरियसली इसको एड्रेस किया गया। खुद नेवल कॉलेज लाहौर में मैं खुद गया, मैं भी इस पर जाकर लेक्चर देता रहा हूँ आकर, मीडिया के हवाले से बाकायदा इन्होंने टास्क फोर्स बनाई है, लेकिन मैंने देखा अमलन इसकी मॉनिटरिंग नहीं है कि भी तुम लोगों ने किया क्या है। सैलाब आते हैं हमारे पंजाब के अंदर, एक अगली मरतबा आए आकर, लेकिन वो जो हमें सबक हासिल करना चाहिए कि भी अगली मरतबा भी मतवक्को है तो हमने क्या उसके इंतजाम किए, कोई प्लानिंग नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं है। तो जो रिस्क फैक्टर है वो मौजूद है उसी तरीके से। रिस्क को कम करने की कोई स्ट्रेटजी हमारे सामने मौजूद नहीं है, ये वो अलमी है और इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि इनका एहतसाब भी होना चाहिए। सही। प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त खत्म हो गया, बहुत सारी और खबरें थी ऐड करने वाली, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ऐड नहीं करेंगे। लेकिन इतना आपको ज़रूर बताते चले कि इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से पाकिस्तान जो है वो अपने एलाइज़ दूसरी तरफ के साथ साथ एक और तरफ के बनाना शुरू हो गया। चीन के साथ तो हमारी दोस्ती हमेशा से चलती आ रही है, जब से चीन बना, जब से पाकिस्तान है, तब से हमारी दोस्ती चलती आ रही है। लेकिन अब रूस से भी ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आ रही है। रूस कहता है कि इक़्तिसादी राहदारी से पाकिस्तान के मज़ीद करीब हो जाएंगे। रूस का ये कहना, रूस और चीन के मजबूत ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान बीजिंग शराकतदारी ताल्लुकात की अहमियत बढ़ा दी गई, और दूसरी आलमी जंग में रूसियों ने अपनी आज़ादी की हिफाजत की, सफ़ीर का ये कहना लाहौर में खिताब किया। तो ये भी सिचुएशन है, पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात को भी डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, और ये बहुत मुस्बत स्टेप है टुवर्ड्स द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ एट द एंड हम नेपालीज़ को भी और पेशावर में जो हमारे भाई हैं उनको भी ये पैगाम देंगे कि हम तमाम लोग आप लोगों के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किलात को दूर करें। नेपाली भाइयों के लिए भी यही मैसेज है कि मे गॉड बी विद यू एंड वी आर डेफिनेटली विद यू एट दिस टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। हमारे आज के शो से इतना ही। मुझे फीडबैक दीजिएगा मेरे फेसबुक पेज पर। मेरा फेसबुक पेज है अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।